Ankabut by Noor Rajput, मेगा लास्ट एपिसोड पार्ट 15। दिसंबर की शाम हल्की सुनहरी धुंध में लिपटी हुई थी। आसमान पर सूरज ढलने के करीब था। रोशनी छतों और शीशों पर नर्म सी चमक बन के ठहरी हुई थी। हेड ऑफिस की इमारत के अंदर माहौल एकदम मसरूफ़ मगर तरतीब याफ्ता था। हर कमरे से तेज़ टाइपिंग की आवाज़ें, सॉफ्ट बेस और सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं। डार्क स्टार्स के लॉन्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में थीं, मगर रईस के ना होने से एक खामोश सी संजीदगी हर शय हर चेहरे पर थी। मुराद और रईस ओमाड़ा में थे और यहाँ इस सारी मशीन की धड़कन थी फलक आलमगीर। रईस ग्रुप की तख्लीकी डायरेक्टर और वो लड़की जिसकी तहरीर जहर खूरदा परी इस वक्त एक अदना हल्के में तूफान मचा चुकी थी। दफ्तर के पिछले हिस्से में एक अलग कमरा था, सिक्योरिटी यूनिट, जहां सियाह वर्दी में कान में एयरपीस लगाए, कॉलर से माइक जमाए, हाथ में टैबलेट लिए कुर्सी के किनारे पर बैठा एक शख्स पूरी संजीदगी से कुछ देख रहा था, बल्कि पढ़ रहा था। मीसम आगा, रईस ग्रुप का सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम, इंसान कम मशीन ज़्यादा, रोबोट 0.2। वो वही शख्स था जिसके बारे में मशहूर था कि उसके कान दो दीवारों के पार भी सांस की आवाज़ सुन लेते थे। जो गोली पहले मारता था, बात बाद में करता था। लेकिन आज इस वक्त वो कुछ और ही कर रहा था। टैबलेट की स्क्रीन पर उर्दू में कुछ लिखा नज़र आ रहा था। जहर खूरदा परी की आखिरी किस्त चल रही थी। लफ्ज़, जज्बात, टूट फूट, नरमी, हर एक लफ्ज़ जैसे उसके फौलादी खोल के अंदर कहीं उतर रहा था। कभी कभी लड़कियां हार नहीं मानती, वो सिर्फ खामोशी से जीना सीख लेती हैं। फलक की पोस्ट सामने आई तो मीसम के होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती लम्हे भर को नरम हुई। इस वक्त दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और फलक अंदर आई थी, हाथ में फाइलें, चेहरे पर हमेशा की तरह कंपोज्ड मुस्कुराहट। वो किसी डार्क स्टार्स की फैशन लाइन के प्लान पर बात करने आई थी, मगर मंजर देख कर वो ठिठक गई। मीसम इतना महव किस चीज़ में था? वो तो चौकन्ना आदमी था। फलक के लिए लम्हे भर को ये यकीन करना मुश्किल था। उसने दबे कदम आगे बढ़ाए। वो इतनी खामोशी से चली कि अगर मीसम नॉर्मल रूटीन में होता तो वो लम्हों पहले उसकी सांसों की रफ्तार से उसकी आमद महसूस कर लेता। मगर आज वो कहीं और था। फलक की नज़रें टैबलेट पर जम गईं। जब उसे अपने ही अल्फाज स्क्रीन पर चमकते दिखाई दिए तो वो हल्की सी मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था रोबोट मेरे नॉवल पढ़ता है। एक पल के लिए फ़िज़ा जैसे रुक गई। मीसम के हाथों से टैबलेट तकरीबन गिर गया। वो फ़ौरन सीधा हुआ, झट से टैबलेट उल्टा दिया और खड़ा हो गया। आप यहाँ? मैं वो सर्वर सिस्टम चेक कर रहा था, सिक्योरिटी फाइल्स। अल्फाज उलझ गए और फलक ने मुस्कुराहट दबा ली। सिक्योरिटी फाइल्स में जहर खुर्दा परी कहाँ से आ गई? उसने बाजू सीने पर बांधे सवालिया अंदाज में भवें उठाई। मीसम के चेहरे पर फौलादी तासुर लौट आया, मगर कानों की लो सुर्ख हो चुकी थी। मैं बस जानना चाहता था कि लोग इस तहरीर में क्या देख रहे हैं। और तुमने क्या जाना? फलक ने एक कदम आगे बढ़ाया, नर्म मगर मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मीसम ने एक लम्हा तो कफ किया, फिर आहिस्ता बोला, मैंने जाना कि दर्द भी इतना खूबसूरत हो सकता है। फलक का दिल जैसे ज़रा सा साकित हुआ। दर्द? खूबसूरत? मीसम की नज़रें फ़र्श पर थीं। आपके अल्फाज ऐसे लगे जैसे किसी ने फलाद के अंदर सांस भरी हो। उसने सर उठाया, नज़रें सीधी फलक के चेहरे पर जम गईं। और आपने इसे इतने यकीन से लिखा कि मैं ख़ुद को रोक नहीं सका। फलक के होठों पर नर्म सी मुस्कुराहट उभरी। तो रोबोट्स को भी एहसास होता है? वो तपाने वाले अंदाज में बोली। मीसम के चेहरे पर पहली बार इंसानी तासुरात आए। मुझे नहीं मालूम कि यह एहसास है या सिस्टम एरर, लेकिन जब मैंने वो लाइन पढ़ी कि जो लड़की खुद से मोहब्बत करना सीख ले वो किसी जहर, किसी जुदाई, किसी सर्द दिसंबर से नहीं डरती, तो सिस्टम शायद हैंग हो गया था। इस बार फलक हंसती, मगर उसकी आंखों में नमी उतर आई। मैंने वो लाइन तब लिखी थी जब मुझे लगा कि दुनिया में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं सिवाय मेरे। फिर भी आपने लिखा, और इसीलिए आप सिर्फ राइटर बारबी ही नहीं बल्कि वॉरियर भी हैं। फलक के हाथों में पकड़ी फाइलें ढीली पड़ गईं। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर्स की हल्की बीप्स थीं और उन दोनों के दरमियान अजीब सा सुकून। फिर उसने फाइल्स मेज़ पर रख दी।
تم نے یہ سب دل سے کہا یا تمہارے پروگرام نے ڈکٹیٹ کیا تھا؟ اس نے پوچھا جیسے ہلکے انداز میں مگر حقیقت جاننا چاہتی ہو۔ میسم نے ایک لمحے کو اس کی مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ پروگرام ڈکٹیٹ کرتا ہے لیکن دل وہ ریپیٹ کرتا ہے جو پروگرام محسوس نہیں کر سکتا۔ تم فلسفی پہلے سے ہو یا اب بنے ہو؟ بھویں سکیڑ کے پوچھا۔ یہ آپ کی تحریروں کا اثر ہے میڈم۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ پڑھتے رہو، کبھی کبھی انسان بننے کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی کبھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ فلک نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی ایک کہانی کے لکھنے والے کو دیکھنا کافی ہوتا ہے، اس نے دل میں دہرایا مگر کہا نہیں۔ اپنے سسٹم کی اپ ڈیٹ چیک کرو، روبوٹ 0.2 کہیں تمہیں ایموشنز وائرس نہ لگ جائے۔ میسم نے سنا مگر کہا کچھ نہیں، البتہ اس کی آنکھوں نے چیخ چیخ کے اعلان کیا، اگر یہ وائرس ہے تو میں اسے انسٹال نہیں کرنا چاہتا۔ کمرے میں ایک نرم سی خاموشی چھا گئی۔ فلک جا چکی تھی اور میسم کے فولادی وجود کے اندر کہیں ایک دل ایک بار پھر انسان کی طرح دھڑکا تھا۔ دسمبر کی وہ شام اوماڑا کے ساحل پر پھیلے نیلے سنہری رنگ جیسی تھی، جیسے کسی مصور نے وقت کو اپنی انگلیوں سے تھام کر روک دیا ہو۔ ساحل کے کنارے بنے عارضی سٹیج پہ ریہرسل جاری تھی۔ سپیکر سے مدھم میوزک کی دھنیں اٹھ رہی تھیں۔ سٹیج کے ارد گرد روشنیوں کے جگمگ کرتے بلب شام کے دھند لکوں میں خواب جیسے لگ رہے تھے۔ جہاز کے سب سے اوپر والے ڈیک پر رئیس بیٹھا تھا، سب سے اونچا، سب سے اکیلا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بند ہوئی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی مگر اس کے اندر کی خاموشی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نیچے نگاہ گئی تو فجر دکھائی دی، سیاہ جیکٹ میں، بال ایک طرف سمٹے ہوئے، ہاتھوں میں فائلز اور کپڑوں کے نمونے۔ وہ کسی ڈیزائنر سے بات کر رہی تھی، کبھی ہنستی، کبھی کچھ سمجھاتی، کبھی خود کچھ ترتیب دیتی۔ اس کے چہرے کی چمک میں کچھ ایسا تھا جو رئیس کے اندر کی ویرانی کو چبھنے لگا۔ وہ زندگی سے بھری ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ساری دنیا تھک چکی ہو مگر وہ اب بھی خوابوں پر یقین رکھتی ہو۔ اس کے وجود میں ایک ایسی توانائی تھی جو رئیس کے لیے اجنبی نہیں تھی، ہاں پر بہت خوبصورت مگر بہت تکلیف دہ۔ وہ نہ جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا، شاید خود سے بھاگتے بھاگتے اسی منظر میں پناہ ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن تب اچانک عقب سے آواز ابھری، اسے ایسے مت دیکھا کریں بگ بی۔ یہ وہ آواز تھی جو رئیس کے اندر چپکے سے گڑگڑاہٹ بن کر اتری۔ وہ چونکا۔ سرد ہوا کے شور میں بھی ولی کی آواز چیر کر گزر گئی۔ رئیس نے لمحہ بھر کو پلکیں جھپکیں۔ ولی سفید اونی شرٹ میں، سیاہ پینٹ پہنے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، معمول سے زیادہ سنجیدہ مگر مسکراہٹ کے کنارے پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، دکھ تھا۔ رئیس نے نظریں چرا لیں لیکن ولی خاموش نہیں ہوا۔ اسے ایسے مت دیکھا کریں، مجھے برا لگتا ہے۔ ہوا رک سی گئی، دونوں کے بیچ سمندر کی بو آتی خاموشی پھیل گئی۔ رئیس نے اپنی سانس روکی، پھر آہستگی سے رخ پھیر لیا۔ ولی اب بھی پیچھے کھڑا تھا، اس کے لہجے میں ایک خفیف سی لرزش تھی۔ برا لگتا ہے، اپنے لیے، آپ کے لیے۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک ٹوٹی مسکراہٹ آئی، اس کے اندر ایک شور اٹھا، ایک جلن، جیسے دل پہ کسی نے برف رکھی ہو۔ وہ بولا نہیں، صرف آنکھیں میچ لیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے شدت سے خواہش کی ہے کہ کاش میں اندھا ہوتا۔ ولی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ مرجھا گئی جو عادتاً اس کے ہونٹوں پہ ہوتی تھی۔ اس نے قدم بڑھائے، رئیس کے سامنے آ کے رک گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سمندر کی ہوا ان کے درمیان بہہ رہی تھی جیسے کوئی خاموش گواہ۔ رئیس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ولی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، اس کے اندر کی چبھن واضح تھی۔ محبت مشکل نہیں ہوتی، بس نصیب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ رئیس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش آئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پائے۔ ولی کی نظریں نیچے سمندر پر جا ٹکیں۔ جب بھی آپ اسے دیکھتے ہیں وقت رک جاتا ہے، بس ایک فرق ہے، مجھے وہ وقت ملا جس کی آپ دعا کرتے رہے۔ ہوا میں سردی بڑھ گئی تھی، دونوں کے بیچ کوئی اور لفظ نہیں بولا گیا، بس سمندر کی لہریں شور مچاتی رہیں اور شام کی آخری روشنی ان کے چہروں پر اترتی رہی، ایک پرسکون، دوسرا پگھلتا ہوا۔ وہ دونوں جانتے تھے محبت ایک ہی چہرے کی دو کہانیاں تھیں، ایک کو منزل ملی تھی اور دوسرا اب بھی سمندر کے کنارے ادھورا کھڑا تھا۔ تم یہ کب سے جانتے ہو؟ رئیس نے سر جھکائے ہونٹ بھینچے پوچھا۔ ولی نے چند لمحے کچھ نہ کہا، وہ اٹھا،
جہاز کے کونے تک گیا، نیچے سمندر کو دیکھا، پھر مڑ کے رئیس کی جانب آیا۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو دوستی کے احترام اور دل کے بوجھ کے بیچ رہ جاتی ہے ہمیشہ سے۔ مرد اپنی عورت کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ جانتا ہے، مگر مجھے آپ کے لیے برا لگتا ہے، خود سے زیادہ۔ اگر وہ چہرہ فجر کو نہ ملتا، کسی اور کو ملتا، آپ تب بھی ایسے ہی بے بس ہوتے، کیونکہ وہ چہرہ مینار کا ہے۔ یہ جملے رئیس کے اندر چاقو کی طرح اترے۔ اس کا چہرہ جیسے کسی نے روشنی میں رکھ کر دیکھ لیا ہو۔ درد واضح ہو گیا۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، مگر لہجہ بوجھل تھا۔ فجر یہ نہیں جانتی، اور میں خود کو اس کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کے نہ کسی اور کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کمزوری کسی کے سامنے ننگی ہو۔ میں خود کو ایک عورت کے لیے رسوا نہیں کر سکتا۔ ولی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں قبولیت تھی، جیسے وہ اس دکھ کو محسوس کر رہا ہو۔ تم مرد ہو، مگر کبھی میری اس غلطی کی سزا اسے مت دینا، کبھی اسے نیچا مت دکھانا۔ اگر مرد ہونا اپنی عورت کو نیچا دکھانا ہے تو میں ایسی مردانگی سے انکار کرتا ہوں۔ رئیس کے لبوں پر ایک لرزتی سانس ابھری۔ کوئی شکریہ نہیں، بس ایک گہری خاموشی۔ وہ بس دیکھتا رہا، جیسے جلتا رہا۔ کاش بات یہیں ختم ہو جاتی، کاش کوئی اس کے راز سے واقف نہ ہوتا۔ نیچے ساحل پر فجر نے ہاتھ ہلایا۔ اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہوئی، ولی پلیز آئیں۔ ولی نے ایک نظر رئیس پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی جو تعلقات کے آخری موڑ پر ہوتی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، رک کر بولا، وہ میرے حصے میں آئی ہے بگ بی، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ لکڑی کے فرش پر گونجی، تب رئیس کی آواز سنائی دی، بھاری مگر سچائی سے لبریز، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، تم خوش نصیب ہو۔ پیچھے بیٹھے بادشاہ نے قبول کیا۔ وہ رک گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مڑا۔ ہوا کی دوش پر اس کے بال ہلے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بادشاہت تو پھر کسی ایک کو ہی ملتی ہے، اور اس کہانی کا بادشاہ وہ تھا، رئیس اورنگزیب۔ وہ کندھے ہلاتا پرسکون قدموں سے نیچے اتر گیا۔ پیچھے رئیس وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے سمندر تھا، سردی تھی، اور وہ شام جو اب رات میں ڈھل رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، مگر کسی ایک میں بھی گرمی نہیں تھی۔ اگر بادشاہوں کے حصے میں تنہائی آتی ہے تو شاید میں اپنی بادشاہت کے عوض سب کچھ ہار چکا ہوں۔ اور نیچے ساحل پر فجر کی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی، زندگی کے شور کے بیچ کسی ایسے دل کے لیے جو اب بھی خاموش تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بالکل سیدھا، پورے قد سے، گردن اٹھا لی۔ ہاں، وہ بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی بادشاہت چن لی تھی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ اوماڑا کے ساحل کے قریب لنگر انداز وہ سفید جہاز جو دن میں چمکتی روشنیوں اور شور سے بھرا تھا، اب خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین ٹھنڈک گہری ہو چکی تھی۔ دور کہیں لہروں کے ساتھ ریت کے ذروں کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ ڈیک کے اوپر والے حصے پر لگے نیون لائٹس مدھم ہو چکے تھے۔ ٹیمیں، ماڈلز اور ڈیزائنرز ایک طویل دن کے بعد اپنے اپنے کیبنز میں جا چکے تھے۔ کہیں دور کچن ایریا سے ہلکی سی چائے کے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی آخری کپ رکھ رہا ہو۔ مگر جہاز کے درمیانی حصے میں ایک کشادہ مگر سنجیدہ فضا والا میٹنگ روم اب بھی جاگ رہا تھا۔ رئیس، ولی اور مراد وہاں موجود تھے۔ کمرے میں روشنی صرف ایک سٹیل لیمپ سے آ رہی تھی جو میز پہ رکھا تھا۔ اس کی ہلکی نارنجی روشنی رئیس کے چہرے کے نصف حصے کو اجالا اور نصف کو سایہ دے رہی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ اسکرین پر کچھ نقشے، نیلے اور سرخ پوائنٹس اور چند کوڈز چمک رہے تھے۔ مراد ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے دائیں بائیں چکر لگانے لگا، جبکہ ولی کان میں لگے ایئر بڈ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا اور پھر نقشے پر نشان لگا رہا تھا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس کے چہرے کا نشان واضح ہو چکا تھا۔ اسی لمحے میز پہ رکھا رئیس کا فون بجا، ایک انجان نمبر۔ تینوں کی نگاہیں خود بخود اسکرین پر جا ٹھہریں۔ سونیا ناگن، مراد کے لبوں سے پھسلا۔ رئیس نے ایک لمحے کو رک کر ولی اور مراد کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ اس کی سرد سی آواز سنائی دی، ہیلو۔ دوسری جانب سے وہی آواز جس کی انہیں توقع نہیں تھی، کم از کم اب نہیں۔ سونیا سلطان، میری فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے سوچا آخری بار تم سے بات کر لوں۔ مراد کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ ولی نے خاموشی سے ایک ابرو اٹھایا۔ رئیس نے موبائل اسپیکر پہ ڈال دیا۔ فضا میں آواز اور ٹھنڈک دونوں ایک ساتھ پھیل گئے۔ سونیا نے بات جاری رکھی، میں جانتی ہوں ہمارے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں،
لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں گڈ لک کہنا چاہتی ہوں رئیس۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مراد زیر لب بڑبڑایا، اس ناگن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رئیس نے نگاہ نیچی کیے، قلم گھمایا مگر کچھ نہ بولا۔ مینار جانتی ہے کہ تم اماڑہ پہنچ چکے ہو، سب جانتے ہیں۔ شاید وہ یہ بھی جانتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی ڈیل اماڑہ میں کر رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ولی کے چہرے پر وہی سنجیدگی گہری ہوئی۔ رئیس کے ماتھے کی لکیر مزید واضح ہو گئی۔ سونیا نے آہستگی سے اضافہ کیا، ہاں میں جانتی ہوں اس سے لڑنا، اس سے جیتنا آسان نہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم اسے ٹف ٹائم دو گے۔ کیا پتہ جب میں واپس آؤں تو تم زندہ بھی ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے آج اپنی ذاتی دشمنی ختم کرتی ہوں۔ اس جنگ کے لیے گڈ لک مسٹر رئیس اورنگزیب۔ اور اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ میز پر خاموشی کا بوجھ اتر آیا۔ ہوا میں صرف سمندر کی گونج تھی اور کسی اندیکھے خوف کی موجودگی۔ تینوں مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا مینار واقعی ان کا ارادہ بھانپ چکی ہے؟ رئیس نے آہستہ سانس لی اور کرسی سے سیدھا ہو کے بولا، میرا اندازہ درست تھا، وہ جانتی ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ کہ یہ شو صرف ایک بہانہ ہے، لیکن وہ اماڑہ ہی میں ڈیل کرے گی۔ مراد نے ابرو چڑھائے، کیا تمہیں یقین ہے؟ شاید یہ بھی کوئی چال ہو۔ ولی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوچ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہے، اسے لگتا ہے وہ ہمیں شکست دے چکی ہے اور یہی لمحہ ہمارا موقع ہے، ہم اسی غرور کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مراد میز پر جھک گیا، یعنی آخری مرحلہ؟ رئیس نے آہستگی سے سر ہلایا، ہاں آخری۔ اگر وہ ڈیل اماڑہ کے بجائے منوڑا میں رکھ لیتی تو ہمارا سارا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن اب ہم تیار ہیں۔ یہ ڈرگس کا کھیل وہیں ختم ہوگا جہاں اس نے شروع کیا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ دور سمندر سے آتی ہوا نے پردے ہلائے۔ کافی کی خوشبو، جذبات کی حدت اور رات کی ٹھنڈک آپس میں گھل گئیں۔ ولی نے کان سے ایئر بڈ اتار دیا۔ مراد نے مگ خالی کر کے رکھ دیا اور رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہ گاڑ دی۔ یہ جنگ صرف فیشن شو کی نہیں تھی، یہ سب کے انجام کی جنگ تھی، اور انجام ہمیشہ بادشاہ لکھتا ہے۔ رئیس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور بادشاہ کو بھی کبھی کبھی اپنی سلطنت جیتنے کے لیے خود میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اور اسی لمحے سمندر کے پار بجلی کی ایک چمک فضا میں لپکی۔ یوں لگا جیسے آسمان بھی اس جنگ کے آغاز کی گواہی دے رہا ہو۔ رات کے بطن میں سمندر کی لہروں جیسی چمک تھی۔ نیلگوں اندھیروں میں اماڑہ کا ساحل ایک افسانوی جگہ میں بدل چکا تھا۔ کوئین، یہ نام کبھی ایک پرتعیش ساحلی ریزورٹ کا تھا، جہاں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے تھے جن کے پاس دولت سے زیادہ اختیار ہوتا۔ اب وہ جگہ ایک پوش، نیم تاریک دنیا میں بدل چکی تھی۔ کلبز، پینٹ ہاؤسز، ہائی نیلامی شو کی تیاریوں سے روشن راہداریوں کے ساتھ، ہر طرف روشنیوں کے پردے، سمندر کی نم ہوا اور سائے جو رقص کر رہے تھے۔ مینار وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن وہ مینار نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اس بار وہ ایلارا رین کے نام سے آئی تھی، سیاہ چمکدار وگ میں، نیلے لینس کے پیچھے چھپی آنکھوں کے ساتھ، لمبا سلور گاؤن، کندھوں پہ بکھرے مصنوعی لہری بال، اور لبوں پہ وہی ٹھہرا ہوا سکون جو صرف ایک ایسی عورت کو آتا ہے جس نے اپنی شکستوں کو طاقت بنا لیا ہو۔ ریسیپشن پہ موجود مینیجر نے احترام سے سر جھکایا، ویلکم مس رین، دا کوئینز ڈیک از ریڈی فار یو۔ خیر مقدم ہے مس رین، ملکہ کا ڈیک آپ کے لیے تیار ہے۔ مینار نے صرف اتنا کہا، گڈ، آئی ڈونٹ لائک ڈیلیز۔ بہتر، مجھے تاخیر پسند نہیں۔ اس کے لہجے میں وہ خفیف سی سردی تھی جس سے ہوا کا درجہ حرارت تک گر جائے۔ ڈیک 1 وہ اصل جگہ تھی جہاں کل رات کی ڈیل ہونی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مستند ٹیم موجود تھی، 5 لوگ جن میں ہر ایک مخصوص کردار رکھتا تھا۔ ایک فائنینشل ایجنٹ، 2 ماڈلز اور 2 سیکیورٹی پروفیشنلز۔ سب کچھ کامل نظم میں چل رہا تھا، جیسے کسی گھڑی کی سوئیاں۔ مینار خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پڑی نیون لائٹ سے بھری ہال کی تصویر اسکرین پر دیکھی۔ یہاں کل رات وہ کمرشل شو ہوگا جو صرف ایک بہانہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اصل سودا اس کے بعد ہوگا، جب روشنیوں کے بجھنے کے بعد بھی ہم کھیل جاری رکھیں گے۔ کلب کے بالکنی پہ آ کے وہ رک گئی۔ نیچے ڈانس فلور پہ الیکٹرک لائٹس کی چمک، شراب کے گلاسوں کی خنک اور ساحل سے ٹکراتی لہروں کی مدھم گونج تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید مونو گرامڈ کارڈ تھا جس پہ لکھا تھا، پروجیکٹ ریکنڈ بریکٹ مکڑی، حتمی معاہدہ، رات 10 بجے، ملکہ کا ڈیک۔
یہ وہی منصوبہ تھا جس پر بقا کا انجام تولا جانا تھا۔ مینار نے آنکھیں بند کیں، سمندر کی سمت رخ موڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر فجر جیسی ہلکی روشنی لہرائی، لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ اب وہاں صرف مینار تھی، وہ عورت جس نے اپنے ماضی کے ملبے سے اپنا تاج تراشا تھا۔ میڈم، ڈیزائنرز اور ماڈلز کے کانٹریکٹس آپ کے دستخط کے لیے تیار ہیں، اس کے اسسٹنٹ نے کہا۔ مینار نے قلم اٹھایا۔ سب کے نام بدل دو، کوئی بھی اصل شناخت سے یہاں نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور ریشمی لباس کے ہلکے سرسراہٹ کے ساتھ راہداری سے گزری۔ روشنیوں کے بیچ اس کا سایہ دیوار پر پھیلتا چلا گیا، لمبا، پر اسرار، جیسے کوئی عنکبوت اپنے جال کے آخری دھاگے کو کھینچ رہا ہو۔ آخر میں اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، سمندر کے شور میں دھیرے سے کہا، کل رات یہ شہر ایک اور کہانی نگلے گا، یا شاید میں خود بھی۔ نیلے ساحل پر لائٹس مدھم ہو رہی تھیں اور اوپر کوئین کے کلب میں مینار نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ الارا رین غائب ہو گئی۔ آئینے میں اب صرف مینار معراج تھی، ٹھنڈی، بے رحم اور ناقابل شکست۔ دسمبر کی ایک اور یخ بستہ خاکستری صبح نے لاہور کے افق کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرے کے اندر ہیٹر کی دھیمی یکساں آواز کے باوجود شیشے کی کھڑکیوں پر دھند کی ایک پتلی سی تہہ جمی تھی۔ باہر ابھی روشنی پوری طرح پھیلی نہ تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا صفدر گہری سلیٹی رنگ کے سوٹ پر ٹائی کی گرہ درست کر رہا تھا۔ اس کی حرکات میں ایک نپی تلی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی معمول کا نہیں، کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر رات کی نیند کا کوئی اثر نہ تھا، بس ایک گہری مستقل تھکاوٹ تھی جو اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ کف لنکس کے بند ہونے کی ہلکی سی ٹیک اور پھر پرفیوم کے اسپرے کی آواز نے بستر پر سوئی زرقا کو بیدار کر دیا۔ اس نے بھاری کمبل کو ایک طرف سرکایا اور آنکھیں ملتے ہوئے صفدر کو دیکھا جو اب اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ اس کی نیند بھری آنکھوں میں فوراً جھنجھلاہٹ در آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں صبح کی خنکی اور ناگواری واضح تھی۔ آفس۔ صفدر نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے یک لفظی جواب دیا۔ زرقا طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، ریشمی نائٹ گاؤن پر بکھرے بال سمیٹے ہوئے۔ کمبل کی گرمائش سے نکلتے ہی اسے ہلکی سی سردی کا احساس ہوا، مگر اس کے لہجے کی تلخی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آفس۔ اس تباہ ہو چکے مینار فیشنز میں اب کیا بچا ہے لینے کو، اور اتنی صبح آفس کون جاتا ہے؟ اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹا۔ تمہیں پتہ ہے نا آج مجھے ممی کی طرف جانا ہے، تم مجھے چھوڑ کے آؤ گے، میں نے کل رات ہی کہا تھا۔ صفدر نے اس کے طنزیہ لہجے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اس نے بنا اس کی طرف مڑے کلائی پر اپنی گھڑی باندھنی شروع کر دی۔ اس کی یہ خاموشی زرقا کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تم میری بات اگنور کر رہے ہو صفدر؟ وہ تقریباً چیخی۔ اس کے تیور بگڑ گئے۔ جب سے اس رئیس نے تمہیں برباد کیا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، سن رہے ہو یا نہیں؟ صفدر نے گھڑی کا اسٹرپ بند کیا اور آہستگی سے اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک گہری بے بسی اور صبر تھا۔ میں تمہاری فضولیات کو نظر انداز ہی کر سکتا ہوں زرقا۔ فضولیات؟ زرقا بستر سے اتری، اس کے پاؤں نرم قلین پر پڑے۔ میری اپنی ماں کے گھر جانا فضولیات ہے، یا یہ حقیقت ہے کہ تم ایک مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ آفس اب کھنڈر ہے، تمہارے پاس نہ سبھی ڈیزائنرز ہیں نہ کاریگر، سب چھوڑ گئے ہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اور وہ تمہاری لاڈلی پارٹنر فجر، وہ تم مزے سے فیشن شوز کر رہی ہے، اپنا نام چمکا رہی ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں کہ مینار فیشنز کا کیا بنا۔ سارا بوجھ، سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے، تمہیں یہاں اس ملبے پہ بٹھا رکھا ہے، اور خود وہ… بس کرو زرقا۔ صفدر کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ زرقا ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنا والیٹ اور فون اٹھایا۔ ہاں، سارا کام مجھے ہی کرنا ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزرا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کیونکہ اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں، شکست تسلیم کر لوں، تو تمہاری یہ اعلیٰ خواہشات، یہ لائف سٹینڈرڈ کون پورا کرے گا؟ اس نے ہاتھ سے کمرے کی آرائش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لائف سٹائل، تمہاری ٹورز، تمہاری پارٹیاں، تمہاری شاپنگز، تمہاری ممی کے گھر کے لیے ہر ہفتے جانے والے تحفے، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ کیا میں کام کرنا چھوڑ دوں؟ کیا میں گھر بیٹھ جاؤں تاکہ تم مجھے روز ایک ناکام آدمی ہونے کا تانا دے سکو؟ زرقا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھے تانا دے رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے۔ صفدر دروازے پر رکا۔ اس نے مڑ کے زرقا کو دیکھا اور اس ایک نگاہ میں اتنی تھکاوٹ تھی کہ زرقا لرز گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرقا۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی۔ اتنی محبت کہ میں نے تمہاری ہر غلطی اور تمہارا وہ دھوکہ بھی معاف کر دیا جس نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔ میں نے سب بھلا دیا، صرف اس لیے کہ تمہیں پا سکوں، اور میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، تمہارا حق ہے، اور یہ میں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔
زرکا نے نظریں چرا لیں۔ یہ میرا بزنس ہے، صفدر نے سختی سے بات جاری رکھی۔ یہ صرف پیسے کمانے کی مشین نہیں، یہ میری عزت ہے، میری شناخت ہے۔ اور فجر؟ اس کے لہجے میں فجر کے لیے غیر متزلزل حمایت تھی۔ وہ میری پارٹنر ہے اور اس سے زیادہ میری بہن۔ وہ جو فیشن شوز کر رہی ہے وہ اپنا نام نہیں چمکا رہی، وہ مینار فیشنز کو زندہ رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہے۔ وہ وہاں لڑ رہی ہے تاکہ میں یہاں اس ملبے کو دوبارہ کھڑا کر سکوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں کچھ بچا ہے؟ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں سب کچھ دوبارہ بنایا جا سکے۔ صفدر میں زرکا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں نے تمہاری بہت باتیں سن لی ہیں زرکا، تم نے روحی کے ساتھ جو کیا میں نے برداشت کیا، تمہاری ناشکری، تمہارے طعنے، فجر کے خلاف تمہاری یہ زہر افشانی، آئندہ نہیں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، میں اس گھر کو بھی بچاؤں گا اور اپنے کام کو بھی، لیکن اب میں تمہاری اس تلخی کو اپنی ہمت توڑنے نہیں دوں گا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ تمہیں ممی کے گھر جانا ہے تو ڈرائیور لے جائے گا، میں شام تک مصروف رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ زرکا کچھ اور کہتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہیٹر کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند محسوس ہو رہی تھی۔ زرکا وہیں کھڑی رہ گئی، حیران، ساکت۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی تھی اس کے صبر کی حد آخرکار آ گئی تھی۔ باہر دسمبر کی سرد دھند آلود ہوا میں صفدر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس تباہ شدہ آفس کی طرف روانہ ہو گیا جسے وہ دوبارہ تعمیر کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ دسمبر کی شام اور ماڑا کی خنک ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، وہ ہوا جو سمندر کے نمکین ذائقے کے ساتھ فضا میں تیرتی اور دل کے اندر اتر جاتی۔ سورج دھیرے دھیرے مغرب کے نیلگوں پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں جہاز کے اس بڑے شیشے والے میک اپ روم میں سنہری روشنی کے دھاگے بن رہی تھیں۔ باہر فیشن شو کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ کوریوگرافرز کی آوازیں، ماڈلز کے جوتوں کی کھٹ کھٹ، میوزک سسٹم کی ریہرسل اور سمندر کے کنارے بنے اس عظیم الشان سٹیج پر روشنیوں کی ترتیب جیسے کسی مقدس رسم کی تیاری ہو، لیکن اندر فضا بالکل مختلف تھی، سکون نہیں بلکہ ایک خاموش طوفان۔ فجر آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سادہ حلیہ، ہیزل آنکھیں جو عجیب بے چینی سے بھری تھیں اور گہرے بھورے رنگ کے بال جو کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ آئینے میں اس کی عکاسی ایک عام عورت کی نہیں، ایک چالاک مکڑی کی سی لگتی تھی جو اپنے ہی بنے ہوئے جال میں داخل ہونے والی تھی۔ مراد پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں تجسس بھی تھا، فکر بھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے پوچھا، اے مکڑی، تم یہ کر لو گی نا؟ فجر نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی سی ہنسی اس کے لبوں سے پسلی، وہ ہنسی جو دراصل نقاب تھی، دل کے اندر کے خوف کا۔ کر لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ مراد نے قریب آ کر میز پہ رکھی سیاہ وگ اٹھائی، تمہیں یہ پہننی ہوگی، مینار کے بال ایسے ہی ہیں، سیاہ، گھنے اور لہردار۔ فجر نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر جواب دیا، میں اپنے بالوں کا رنگ سیاہ کر سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مراد نے تھوڑا حیران ہو کے پوچھا، پکا؟ ہاں، اصل کردار ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں وہی چالاک سکون تھا جو صرف ایک ماہر کھلاڑی کے پاس ہوتا ہے، لیکن آئینے کے پیچھے اس کے چہرے کی جھلک میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، وہ خوف جو مینار کے نام سے جڑا تھا۔ رئیس ایک طرف کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں، بازو فولڈ کیے اور نگاہیں آئینے میں جھلکتی اس عورت پر گڑی تھیں جو کچھ ہی دیر میں مینار بننے والی تھی۔ مراد نے رئیس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بول اٹھا، میں باہر جا رہا ہوں، شو کا آغاز ہونے والا ہے، تم دونوں یہاں سنبھال لو۔ رئیس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مراد جاتے جاتے میک اپ آرٹسٹ کو بھی اشارہ کر گیا۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اب صرف 3 وجود تھے، فجر، رئیس اور آئینے میں جھلکتا مینار کا سایہ۔ رئیس نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستگی سے بولا، تمہیں یقین ہے تم یہ کر لو گی؟ فجر نے آئینے سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کیا؟ جو کرنے چاہ رہی ہو؟ رئیس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ عورت، مینار، تمہارے سامنے بھی آ سکتی ہے؟ فجر کے ہونٹوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ سیدھی بات کریں بگ بی، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اپنی ماں کے سابقہ عاشق کو بچا لوں گی یا نہیں؟ کمرے کی فضا لمحہ بھر میں منجمد ہو گئی۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی رشتہ۔ آپ نہیں تو وہ آپ کی ایکس، آپ نہیں تو وہ آپ کی ایکس ہیں؟ فجر نے طنزیہ پوچھا۔ رئیس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہمارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ فجر مڑی اور بازو سینے پہ باندھ کے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا رشتہ ہے؟ رئیس خاموش رہا، اس کے لب ہلکے سے کھلے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں، ایک طرف فجر کی آنکھوں میں چمک تھی، دوسری طرف رئیس کے اندر ایک پرانا زخم۔
یوں تو ہم کزنس تھے، مگر شاید کچھ رشتے خون سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ رئیس نے نظریں جھکائیں۔ کمرے میں دسمبر کی خنکی اور سمندر کی ہوا مل کر ایک بھاری فضا بنا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلے کے باوجود ایک انکہی کشش موجود تھی، وہ کشش جو فجر کو مینار سے اور رئیس کو ماضی سے جوڑتی تھی۔ خاموشی گہری ہو گئی تو اس نے یہ خاموشی توڑی۔ فکر نہ کریں، میں یہ کر لوں گی۔ رئیس نے نگاہ اٹھائی۔ تم سمجھتی نہیں ہو، یہ کھیل تمہیں توڑ دے گا، وہ ضبط کیے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا فجر مینار کا وہ روپ دیکھے جس سے شاید وہ ناواقف تھی۔ ٹوٹنا برا نہیں ہوتا بگ بی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بعض اوقات ٹوٹ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ آئینے کی طرف مڑی۔ میک اپ آرٹسٹ جو واپس آ چکی تھی نے اس کے بالوں میں کالے رنگ کا اسپرے کیا۔ پھوس کی آواز کے ساتھ گہرے بھورے بال آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگے۔ وہ بیٹھ چکی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں اب مینار کا عکس ابھرنے لگا، وہی آنکھوں کا کمال، وہی چہرے کی لکیریں، وہی اصرار۔ رئیس نے دیکھا اور ایک لمحے کو اسے لگا جیسے ماضی زندہ ہو گیا ہو۔ مینار، لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ فجر نے سنا مگر کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر آہستگی سے بولی، یہ میں نہیں ہوں، یہ صرف ایک چہرہ ہے۔ رئیس نے گہرا سانس لیا۔ کاش تم سمجھ پاتی کہ چہروں کے پیچھے ہی سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ فجر مسکرا دی۔ ہاں، مگر کبھی کبھی چہرے ہی سب کچھ جلا دیتے ہیں۔ دروازے کے باہر میوزک کی آواز بلند ہوئی۔ فیشن شو کا آغاز ہونے والا تھا۔ مراد کی آواز اناؤنسر کے مائک پر گونج رہی تھی۔ ویلکم ٹو دی کوئینز فیشن گالا ویئر سٹائل میٹس سیکرٹس۔ فجر نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ آئینے میں اب صرف مینار تھی، چہرہ، نگاہ، لب، بال، سب کچھ۔ وہ خود کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ رئیس نے اس لمحے میں خواہش کی کہ وہ رک جائے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ یہ کھیل کسی ایک کے بس کا نہیں رہا تھا۔ جب فجر دروازے کی طرف بڑھی، فجر، وہ رکی، مڑی اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ تم خود کو مینار مت سمجھنا، کیونکہ وہ صرف چہرہ تھی، تم اس سے زیادہ ہو، رئیس نے آہستگی سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فجر وہیں کھڑی رہ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں رئیس کی خاموشی باقی رہی، وہ خاموشی جو دل میں چبھتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہر جنگ میں صرف ایک چہرہ نہیں مرتا، کئی کہانیاں مر جاتی ہیں۔ دروازہ بند ہوا اور چند لمحوں بعد دوبارہ کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا جو اب مکمل طور پر مینار بن چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں سرد ہاتھ تھام لیے۔ جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے مگر تم کر لو گی۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مشکل کیا ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جیسے خود کو اور اسے پلان یاد دلا رہی ہو۔ پلان سیدھا ہے۔ فیشن شو شروع ہو چکا ہے، اسی دوران اصلی مینار کوئین ڈیک پہنچیں گی۔ بگ بی انہیں گراؤنڈ فلور پہ روک کر رکھیں گے، جو سب سے اہم ہے۔ اس نے سانس لی، اپنی گرفت مضبوط کی۔ جیسے ہی وہ وہاں رکیں گی، ان کا مرکزی گارڈ لفٹ کی طرف بڑھے گا جہاں تم اسے ٹھکانے لگاؤ گے۔ تم اس کا حلیہ لوگے۔ میں پچھلے راستے سے تم سے ملوں گی۔ ہم مینار اور ان کے گارڈ بن کر اوپر ڈیک 1 پر ریون گروپ سے ملنے جائیں گے اور اگلا پلان شروع ہوگا۔ ولی نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے دبائے۔ اس کے بعد کھیل ختم، بس تم اپنا دھیان رکھنا، تم بھی، فجر نے دھیرے سے کہا اور آئینے میں اپنے عکس کو آخری بار دیکھا۔ چلیں کھیل شروع کرتے ہیں۔ ساحل پر شام اپنے سیاہ چادر اوڑھے اتر رہی تھی۔ کہیں فیشن شو کے سٹیج پہ روشنیاں جگمگا رہی تھیں، کہیں کوئین جزیرے کی طرف بڑھتی کشتیاں اپنی دھیمی گنگناہٹ کے ساتھ لہروں کو چیرتی جا رہی تھیں۔ فیشن شو کا آغاز ہو چکا تھا، بیک سٹیج کی آوازیں شور بن چکی تھیں۔ ریتلے جزیرے پر مہمان اپنی نشستوں پہ بیٹھ چکے تھے۔ روشنیوں کا رنگ بدل رہا تھا اور دسمبر کی سرد ہوا سرسرا رہی تھی۔ ساحل وہ ریمپ تھی جس پہ ماڈلز قدم رکھنے والی تھیں۔ ساحل وہ ریمپ تھی جس پر ماڈلز قدم رکھنے والی تھیں، جہاں گلیمر کے ساتھ ایک خاموش جنگ کی خوشبو گھل چکی تھی۔ دوسری جانب کوئین جزیرہ تھا۔ یہ جگہ کبھی افسانہ کہلاتی تھی، رات کی رطوبت میں لپٹی روشنیوں سے چمکتی عمارت جس کی دیواریں سمندر کی لہروں سے نم تھیں۔ کوئین ڈیک وہ مقام جہاں زیر زمین سیاہ دنیا کے سودے طے پاتے تھے۔ ڈیک کی عمارت کئی منزلوں پہ پھیلی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر ایک کلب تھا، مدھم روشنیوں میں رقص، قمار بازی اور انجان چہروں کی ایک دنیا۔ اوپر
ڈیک ویمپر، وہ مقام جہاں آج ایک تاریخی ملاقات ہونے والی تھی۔ مینار معراج کی ریبن گروپ کے ساتھ سیاہ گاڑیاں قطار در قطار رک رہی تھیں، چمڑے کے کوٹوں میں لپٹے مرد، ہیٹ کے نیچے چھپے چہرے اور بھاری سیکیورٹی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے جوتوں کی ٹھک ٹھک گونجتی تھی، جیسے کسی خفیہ عدالت کی طرف پیشی ہو رہی ہو۔ ہوا میں گن پاؤڈر اور پرفیوم کا ملا جلا احساس پھیلا ہوا تھا۔ کئی افراد آئے اور اندر چلے گئے۔ دور کہیں روشنیوں سے بھرا فیشن شو بھی اسی وقت شروع ہوا۔ ایک ماڈل ریمپ پہ قدم رکھ رہی تھی، پس منظر میں موسیقی بجی اور لہروں کی گونج اٹھی۔ دونوں مناظر جیسے ایک ہی لمحے میں سانس لے رہے تھے۔ وہاں فیشن شو کے پردے اٹھ رہے تھے، یہاں ایک ایسی شام کے پردے کھلنے والے تھے جس کے بعد کئی زندگیوں کا حساب بدل جانا تھا۔ کوئن کلب کے اندر مدھم لائٹس میں رئیس ایک میز پہ بیٹھا تھا۔ گولڈن رم کے گلاس کے گرد اس کی انگلیاں گھوم رہی تھیں، جیسے کسی سوچ کے گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ اوپر جاتی سیڑھیوں سے مسلسل سیاہ کوٹ والے لوگ گزرتے جا رہے تھے۔ رئیس نے ہلکی سی نظر اٹھائی، وہ وہیں جا رہے تھے، ڈیک 1 پہ۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ہر لمحہ قیمتی تھا۔ یہ جگہ کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد قمار باز، غیر ملکی چہرے اور شور کے بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ سارے مہرے اپنی اپنی چال چل رہے تھے۔ فجر کو اپنی جگہ پہنچنا تھا، میسم کو سسٹم ہیک کرنا تھا، مراد کو نگرانی رکھنی تھی۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی شطرنج تھی اور ہر چال اہم۔ اچانک اس کے فون پر وائبریشن ہوئی۔ اسکرین پر صرف ایک پیغام چمکا، وہ آ چکی ہے۔ رئیس نے گلاس ایک طرف رکھا، نظریں اٹھا کے سامنے دیکھا۔ روشنیوں کے بیچ دھندلے شیشے کے پار اسے مینار کی پرچھائی نظر آئی۔ وہی انداز، وہی ٹھہراؤ، جیسے موت اپنی ترتیب سے چل رہی ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی ہوا بدل گئی۔ پرفیوم، سگریٹ کے دھوئیں اور وہ شور جو صرف بند کمروں کے گناہوں میں ہوتا ہے۔ چمکتے جھاڑ، فانوس، سیاہ ماربل کی میزیں اور دیواروں پر نیون لائٹس۔ وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد تھا، سیاہ ہیٹ، چہرے پہ ماسک اور آنکھوں میں احتیاط۔ مینار کی چال میں ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ ہر قدم زمین پر نہیں کسی پلان پہ رکھ رہی ہو۔ اس کی سراہی دار گردن میں چمکتی سنہری مکڑی کا بروچ روشنی لے کر دیواروں پر عکس ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں آ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے۔ کلب کے بیچوں بیچ ایک میز پر نیم تاریکی میں رئیس بیٹھا تھا۔ سیاہ شرٹ کے بٹن کھلے، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس اور چہرے پر خاموشی۔ دھوئیں کے درمیان جب مینار کی نظریں اس پہ پڑیں تو وقت جیسے تھم گیا۔ صرف ایک لمحہ، مگر جیسے اس لمحے میں پوری جنگ سمٹ آئی تھی۔ رئیس نے گلاس ذرا اوپر اٹھایا، نگاہوں میں ایک شوخ مسکراہٹ لیے۔ اسے دیکھ کر مینار پہلے ٹھٹکی، پھر ہولے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو زہر میں بھی شکر گھول دے۔ پھر اس نے جان بوجھ کے چہرہ ہلکا سا موڑا اور رئیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے دیا۔ وہی ہیزل رنگ، وہی نرم چمک، وہی فجر کی آنکھیں۔ رئیس بھی ٹھٹک چکا تھا۔ دل نے ایک پل کو دھڑکنا بھول دیا۔ یہ فجر تھی یا مینار؟ فرق مٹ چکا تھا۔ وہ آج فجر کے روپ میں تھی۔ وہی سلکی بھورے بال جو اب سنہری روشنی میں کالے دکھ رہے تھے، ویسا ہی اونی بلاؤز اور ویسی ہی لمبی کھلی اسکرٹ جو ہلکے جھونکے کے ساتھ جنبش کھا رہی تھی۔ یہ پہچان تو فجر کی تھی، اور گلے میں جھلملاتی سنہری مکڑی وہ فجر بند کر کھیلنے آئی تھی۔ رئیس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، مگر چہرہ جامد رہا۔ مینار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ شخص فوراً سر ہلا کر پلٹا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ قدم آگے بڑھاتی رئیس کے قریب آئی۔ ہر قدم پر اس کی ہیل کا کلپ کے فرش پہ لگنے والا ٹھک ٹھک رئیس کے دل کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا گیا۔ جب وہ میز کے قریب پہنچی، روشنی نے دونوں کو ایک ہی فریم میں قید کر لیا۔ رئیس نے گلاس آہستہ سے میز پہ رکھا۔ مینار یا فجر؟ لبوں سے پھسلا۔ مینار نے لمحے بھر کو نظریں اٹھائیں، پھر دھیرے سے کہا، شاید تم بھول گئے ہو رئیس، مکڑیاں شکلیں بدلنے میں دیر نہیں لگاتیں۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں اور پھر جیسے سب ساکت ہو گیا۔ لفٹ ڈیک 1 کی طرف جاتی تھی۔ ہیٹ پہنے وہ آدمی لفٹ میں داخل ہوا۔ دھیمی سی بیپ کے ساتھ دروازے بند ہوئے۔ لفٹ کے آئینے میں اس کے چہرے کا عکس پڑا، آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی، جیسے کوئی جلدی ہو۔ دروازے کھلے،
سامنے لمبا ہال اور آخر میں کھڑے سیکیورٹی کے 2 بندے۔ وہ آدمی چلنے ہی والا تھا کہ دائیں جانب ایک سائے نے جنبش لی۔ کالی شرٹ پہنے، اوپر چڑھی آستینیں اور چہرے پر وہی خاموش یقین لیے اس سائے نے ایک پل میں قدم بڑھایا۔ پہلے گردن پہ ضرب لگائی اور پھر ایک زوردار گھونسا۔ وہ آدمی زمین پر گرا، ایک دھیمی کراہ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس سائے نے تیزی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ ویسی ہی تھی جیسی میسم نے بتائی تھی، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ یہ کلب کے اس حصے کا فائدہ تھا جہاں صرف طاقتور آتے تھے، قانون نہیں۔ وہ تیزی سے اسے گھسیٹ کر قریب کے ریسٹ روم میں لے گیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور آئینے کے سامنے اس کے کپڑے، کوٹ، ماسک اور ہیٹ اتار کر خود پہنے۔ چند لمحوں بعد وہی آئینہ ایک نئے شخص کو دکھا رہا تھا، ولیم، جو اب مینار کا آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے کان میں ایئر بڈ ٹھیک کیا۔ تم لوکیشن پہ ہو؟ میسم کی آواز گونجی، پریشانی اور ترتیب دونوں ایک ساتھ۔ ہاں، اس نے ہلکی سانس لیتے کہا۔ سب پہنچ گئے ہیں۔ ہم ابھی پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ابھی ریون کے لوگ ڈیک 1 پر ہیں۔ ڈیل شروع ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ دروازہ کھولا، لفٹ کی دوسری سمت والے دروازے سے باہر نکلا، جہاں نیچے پارکنگ ایریا میں فجر گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز گونجتی گئی۔ ایڈم برٹ میں میسم کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ تمہارے پاس وقت کم ہے ولی، اگر مینار کو شک ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ عنکبوت کے جال میں شکار ہی نہیں، شکاری بھی پھنستے ہیں۔ پھر وہ رات کی سرد ہوا میں نکل گیا، جہاں سمندر کا شور، شہر کا شور اور فیشن شو کی موسیقی سب ایک دوسرے میں گھل گئے تھے۔ کلب کا دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ اندر نیم اندھیرے میں نیلی اور سنہری روشنی جھل مل کر رہی تھی۔ سیکسوفون کی دھیمی دھن، ہنسی کی آوازیں، گلاسوں کی ٹکر اور ہر میز پہ چلتا جوا جیسے گناہوں کی چال۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مینار نے اپنا سنہری والیٹ میز پہ رکھا اور نرم مگر چپتی آواز میں پوچھا، بادشاہ صاحب، اپنا فیشن شو چھوڑ کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں تیز طنز اور ایک ماضی کی ہلکی چوٹ چھپی تھی۔ رئیس نے نظر ہٹائی اور مانوس انداز میں جواب دیا، میں بادشاہ نہیں، بدی کا بادشاہ ہوں۔ اس نے گلاس میں باقی ڈرنک گھماتے کہا، ایسی اندھیری دنیا میں مجھے اکثر پایا جاتا ہے۔ مینار نے سر کو ہلکا سا ایک طرف جھکایا اور لبوں پہ آدھی مسکراہٹ کھینچتے بولی، تم کہو گے اور میں مان لوں گی۔ جانتا ہوں تم نہیں مانو گی، اس نے دھیرے سے گلاس میز پہ رکھتے کہا، میں تمہیں یقین دلانے کے جتن بھی نہیں کروں گا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ دھواں فضا میں گھل گیا اور روشنیوں کے رنگ ان کے چہروں پہ بکھر گئے۔ مینار کی نظریں رئیس پہ ٹھہری رہیں، سیاہ شرٹ، چمکتے کف اور اس کی آنکھوں کی وہ گہرائی جو کبھی بھی کسی کے بھی دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نگاہ نہیں ہٹا پائی۔ کبھی روشنی میں بھی دیکھا ہے خود کو؟ رئیس کے ہونٹوں پہ مدھم سا تبسم ابھرا۔ روشنی میں دیکھنے والے اکثر اندھے ہو جاتے ہیں اور میں دیکھنا چھوڑ چکا ہوں اس رات کے بعد سے۔ اس نے ماضی کی جانب اشارہ کیا۔ مینار لمحے بھر کو رکی، اس کی آنکھوں میں ایک پرانا درد سا لرزا، مگر فوراً بجھ گیا۔ اسی لیے تم ہار جاؤ گے، اور شاید اسی لیے تم مجھے مار نہیں پاؤ گی۔ گلاس اٹھا کے ایک گھونٹ بھرا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے 2 آئینے آمنے سامنے آ گئے ہوں اور روشنی کے بیچ صرف دھند رہ گئی ہو۔ کلب کے عقبی دروازے پر پارکنگ ایریا، ہوا میں نمک اور تیل کی خوشبو تھی۔ دور سمندر کے شور کے ساتھ فیشن شو کی موسیقی ہلکی سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر فجر ساکت بیٹھی تھی، سیاہ آف شولڈر ڈریس جس کی نازک کمر پر سنہری بیلٹ جھلملا رہی تھی۔ گنگریالے سیاہ بال اس کے کندھوں پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر گہرا اسموکی میک اپ اور ہونٹوں پہ گہری چمک۔ وہ واقعی مینار لگ رہی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مینار۔ دروازہ کھلا، ولی اندر آیا۔ اس کی سانس تیز تھی مگر چہرہ پر یقین۔ اس نے اپنا ماسک اتارا، پسینے کی بوندیں ماتھے پر چمکیں۔ راستہ کلیئر ہے، وہ تیزی سے بولا، لیکن ٹائم بہت کم ہے، بگ بی مینار کو زیادہ دیر روک نہیں پائیں گے۔ فجر نے نظریں اس پر اٹھائیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، مگر آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے کندھوں پر پڑا کوٹ اتارا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم چلتے ہیں پھر۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، تم یہ کر لو گی نا؟ آواز میں ایک نرمی تھی جو کسی سپاہی کے لہجے میں کم ہی آتی ہے۔ فجر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، سانس گہری لی اور اسبات میں سر ہلایا۔ جتنی تیاری ہم کر چکے ہیں، مجھے امید ہے میں کر لوں گی، گھبرانا مت، میں ساتھ ہوں۔ وہ لمحہ لمحہ دیکھ رہا تھا،
ایک وہ جو اس کی زندگی تھی، فجر، اور ایک وہ جو موت کے کھیل میں اتری ہوئی تھی، مینار۔ اس پر اس نے جیکٹ کی جیب سے فون نکالا، وہی موبائل جسے وہ بے ہوش کیے گئے آدمی سے لے آیا تھا۔ اس نے اس پر تیزی سے کچھ ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبایا اور پھر موبائل بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ فجر نے گہرا سانس لیا، چہرے پر خود اعتمادی کی جھلک۔ وہ جانتی تھی واپسی کا راستہ نہیں۔ دونوں نے دروازے کھولے، ٹھنڈی ہوا اندر آئی، دور سمندر کی لہر ٹوٹی اور وہ دونوں گاڑی سے نکل کر پچھلے دروازے سے ڈیک 1 کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اندر ڈیک کے نچلے حصے میں دھیمے سر بکھرتا میوزک فضا میں گھل رہا تھا۔ کلب کی لائٹس مدھم اور نیم روشن تھیں، جیسے اندھیرے نے روشنی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہو کہ زیادہ نہ چمکے۔ کرسٹل کے فانوسوں سے جل مل کرتی زرد روشنی بار کے شیشوں پہ پڑ کر ایک خوابیدہ سا منظر تخلیق کر رہی تھی۔ ہر میز پر جوئے کی چپیں، سنہری سکے اور سگار کا دھواں ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔ وہ دونوں اب اونچی گول میز کے گرد اونچے سٹول پہ بیٹھے تھے۔ مینار کے فون میں اچانک ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے والیٹ کھولا، موبائل نکالا۔ اسکرین پر کوڈ ورڈز میں ایک پیغام جگمگا رہا تھا۔ ریون گروپ ابھی تک نہیں آیا، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اندر ہی رہیں۔ مینار کی بھویں ہلکی سی سکڑی مگر اس نے شبہ نہیں ہونے دیا۔ فون واپس والیٹ میں ڈالا، گہرا سانس لیا، جیسے اس کے اندر کئی منصوبے پل بھر میں نئے سرے سے ترتیب پا گئے ہوں۔ پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ رئیس کو دیکھا۔ تو پھر ایک جام دشمنی کے نام۔ رئیس نے سر ہلایا۔ دشمنی کے نام؟ وہ کرسی سے اٹھا۔ میں دشمنی بہت اچھی نبھاتا ہوں، تم جانتی ہو۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ مینار کے قریب آئے۔ اور کبھی کبھی دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ بھی مینار کی جانب جو ایک ادا سے بیٹھی تھی۔ دائیں جانب کچھ فاصلے پر فلور پر چند جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ایک دوسرے کے سنگ جھول رہے تھے۔ میں آئے؟ مینار چند لمحوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کھیل تھا، لفظوں کا، اعتماد کا اور خطرے کا، لیکن وہ بھی مینار تھی جس کے لیے کھیل ہی زندگی تھا۔ ایک رقص ہو جائے؟ رئیس نے ہولے سے کہا۔ اپنی موت کے ساتھ جھولنا چاہتے ہو؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ ابرو اٹھا کے بولی۔ رئیس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جو بن پایا وہ کروں گا۔ میوزک بدلا، مدھم سازوں کے بیچ ایک سلو بیٹ ابھری۔ رئیس نے ہاتھ آگے بڑھائے رکھا اور ایک پل کے تذبذب کے بعد مینار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں یادوں کے پرانے عکس لہرا گئے۔ دھوئیں، ساز اور روشنی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، جیسے روشنی کے پردے کے پیچھے ایک گہرا سکوت ہو جو کبھی کہیں محبت کہلاتا تھا۔ مینار بھویں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی اور عین اسی پل رئیس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اور اسی لمحے ڈیک 1 پر ایک کمرے کے دروازے کھلے۔ فجر مینار کے حلیے میں باہر نکلی۔ سامنے ریون کے لوگ جمع تھے۔ ہوا میں سمندر کی خنکی تھی مگر اندر ایک عجیب سا تناؤ گھل چکا تھا۔ ڈیک 1 کا یہ ہال سیاہ اور سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر میز پر خفیہ طاقتوں کے نمائندے بیٹھے تھے، ہر ایک کا انداز بادشاہوں جیسا، مگر چہرے ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ مرکزی میز پر ریون گروپ کے سربراہ کراس ایورل بیٹھا تھا، 50 کے لگ بھگ عمر، چاندی جیسے بال اور آنکھوں میں وہی صفاک اعتماد جو مینار کی آنکھوں میں چمکتا تھا۔ اس کے پیچھے 2 محافظ اور سامنے مینار معراج بیٹھی تھی، سیاہ آف شولڈر لباس، سنہری مکڑی گلے میں اور چہرے پر وہی بے نیازی جو طاقت کے عادی لوگوں میں ہوتی ہے، جبکہ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا، سیاہ کوٹ، چہرے پہ ماسک مگر آنکھوں میں مسلسل چوکسی لیے۔ ایک ذرا سی غلطی اور وہ لوگ موت کے منہ میں پہنچ جاتے۔ کراس نے سگار جلایا، اس کی آواز دھیمی مگر کاٹ دار تھی۔ ہم نے سنا تھا ملکہ کبھی دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ فجر نے اپنے گلاس کے کنارے پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی کبھی دشمن سے ہاتھ ملانے کے لیے پہلے خون بہانا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر نظر اٹھائی۔ اور تم جانتے ہو میں خون سے نہیں ڈرتی۔ کراس کی ہنسی ابھری۔ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں برف ہے۔ فجر نے چمکتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا، انداز ہوش ربا تھا۔ برف پگھلے تو پانی بنتا ہے اور پانی میں ڈوبنے والے زیادہ تیزی سے مرتے ہیں۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ولی نے سر جھکا کر گھڑی دیکھی، 9:15 ہو چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، منصوبے کے عین مطابق۔ ڈیک 0 کلب
धीमी मौसीकी बह रही थी। मीनार रईस के बाजुओं में थी। रोशनी उन दोनों के गिर्द गोल दायरे की तरह पड़ रही थी। उसके हाथ रईस के कंधे पर, रईस की उंगलियां उसकी कमर पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के संग कदम उठा रहे थे। इतनी मुकम्मल जोड़ी। वहाँ बैठे कई जोड़े उन्हें देखकर चौंके। मीनार के चेहरे पर पुरानी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखें खाली लग रही थीं। रईस ने सर झुकाया, उसके कान के करीब कहा, तुम्हारी आंखें खाली क्यों हैं? मीनार होले से मुस्कुराई, एक होशरुबा मुस्कुराहट। हैज़ल आंखें चमक उठीं। जब मैं किसी की मौत लिखती हूँ तो कुछ पल अफसोस के होते हैं। ये पल वही हैं। उसने रईस के चेहरे पर नज़रें जमाईं, उसके मजबूत कंधे पर हाथ की गिरफ्त बढ़ाई। वो उसके जवाब पर होले से हंस दिया। मेरी मौत के लिए तुमने सालों इंतज़ार क्यों किया? उसने एक कदम पीछे हटाया और हाथ मीनार के सर से गुजारते हुए उसे होले से घुमाया। गोल दायरे में उसकी स्कर्ट घूम गई। क्योंकि मैं लोगों का ज़वाल उनके अरूज पर लिखती हूँ। अगले लम्हे वो उसके करीब आ चुकी थी। उसका हाथ रईस की धड़कन के मकाम पर टिक गया। रईस का दिल ठहर के धड़का। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कहती हैं। वो फिर से उसकी जानिब झुका। मेरी आंखों पे मत जाना, ये तुम्हें वो दिखाएंगी जो तुम देखना चाहते हो। एक लम्हे को खामोशी छा गई। पस मंज़र में सांस की बीट बदली और क्लब की रोशनी थोड़ी सी मध्यम हो गई। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे से उठती कीमती महक एक दूसरे की धड़कन को बोझल कर रही थी। डेक 1 मीटिंग हॉल। तो मेरा माल कहाँ है? किस जजीरे पर मिलका? वह रुका। वैसे तुम्हारा असल नाम क्या है? नाम जान लेना काफ़ी नहीं होता क्रॉस, यानी नाम जहर होते हैं। क्रॉस हंसा। जहर भी कभी कभी दवाई बन जाता है। फजर के होठों पे तंजिया लकीर खिंच गई। मैं दवाई नहीं देती, सिर्फ असर रखती हूँ। मीनार जैसा जहरीला लहजा। फिज़ा में एक अनजानी खनक फैल गई। क्रॉस की टीम आगे बढ़ी। चलिए फिर, डील वहीं होगी जहाँ हमारा सामान है। फजर ने एक नज़र उसके सामने खड़ी टीम को देखा और सर हिलाया। वो लोग मंजिल के करीब पहुँच चुके थे। बस कुछ देर बाद चांद की मध्यम रोशनी में चंद गाड़ियाँ डेक के किनारे से आगे बढ़ीं। गाड़ियाँ नमकीन हवा में बल खाती साहिल की तरफ जा रही थीं। फजर की गाड़ी सबसे आगे थी। बाईं तरफ वली बैठा, पीछे 2 निकाब पोश मुहाफिज जो स्याह जैकेटों और मास्क में एक जैसे लग रहे थे। मीनार के साए जो आगे बैठी फजर को अपनी मलका समझ रहे थे। दूर रोशनियों की एक पट्टी उभरी, वही जगह जहाँ गाड़ियाँ रुकने वाली थीं। रेत में पहियों के निशान, हल्की हवा और समुंदर की बिखरी हुई सांसें छा गईं। ये वो मकाम था जहाँ मीनार और रेवन ग्रुप की पुरानी दुश्मनी आज एक डील के पर्दे में निपटने वाली थी। वहाँ 3 गाड़ियाँ पहले खड़ी थीं। मीनार की बाकी पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। डेक में उसके साथ सिर्फ एक आदमी गया था जो अब तक बेहोश था। बाकी उसकी पूरी टीम यहाँ थी। वो अपने वक्त पर वहाँ पहुँच चुके थे। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, लेकिन ख़तरा सर पे मंडला रहा था क्योंकि मीनार का फ़ोन उसी के पास था। अगर किसी लम्हे वो किसी भी आदमी को फ़ोन कर लेती तो खेल यहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन सद्दे शुक्र उसे रईस ने थाम रखा था। गाड़ियों में से एक की डिक्की खोली गई। फजर ने उंगली के इशारे से कहा, ये रहा तुम्हारा माल, देख लो। क्रॉस आहिस्ता से आगे बढ़ा। एक बॉक्स खोला। अंदर सफ़ेद पाउडर के पैकेट्स तरतीब से रखे थे। उसने उंगली से छुआ, हल्की सी फूंक मारी। साफ है, वो मध्यम आवाज़ में बोला। मेरा ज़र्रा भी मिलावट बर्दाश्त नहीं करता क्रॉस। वो एक अदा से आगे बढ़ी। क्रॉस मुस्कुराया। मगर तुम्हारी कीमत भी साफ़ नहीं लगती। कीमत कभी साफ़ नहीं होती, फजर ने कहा, बस अदा करनी पड़ती है। वो खुद को मज़ीद संजीदा और पुरइसरार बनाते हुए बोली, हम भी वही देने आए हैं। क्रॉस के आदमी ने अपना एक बक्सा खोला। अंदर नोटों की गड्डियाँ थीं जो रात की रोशनी में चमक रही थीं। वली के एयरबड में हल्की सी जुम्बिश हुई। तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जल्दी निकलो, टीम पहुँच चुकी है। जैसे ही क्रॉस के आदमियों ने बक्से मीनार के आदमियों की तरफ बढ़ाए, हवा अचानक किसी चीते की तरह फट पड़ी। एक तेज़ फायर हुआ। गोली सीधी क्रॉस के कंधे में लगी। डाउन डाउन, कोई चीखा। फिज़ा में शोर मच गया। रेत उड़ने लगी। गोलियों की आवाज़ों ने समुंदर की खामोशी चीर दी। क्रॉस झुक चुका था। उसने खून से लथपथ हाथ फजर की तरफ उठाया। तुमने हमें धोखा दिया। फजर ने कंधे उचकाए। मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाती। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। उसका काम पूरा हो चुका था। तबाही का बदला तबाही। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुकी थी। हमें यहाँ से निकलना होगा। वली ने उसका बाजू थामा। चलो पीछे गाड़ी में।
وہ دونوں ریت میں بچتے بچاتے ہوئے گاڑی کی طرف لپکے۔ گولیاں ان کے آس پاس ریت اڑا رہی تھیں۔ مینار کی ٹیم اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے بعد دائرہ بنائے اسے بچا کر نکالنے کی کوشش میں تھے۔ سب ایم جیسے حلیے میں تھے، سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں فجر الجھ گئی۔ اس نے بھاگتے ہوئے ولی کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر اچانک اس نے فجر کو گاڑی کے پیچھے دھکا دیا، جھک جاؤ، اور اگلے ہی لمحے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، سانسیں کھینچنے لگا، پھر زمین پہ گر گیا۔ گولیوں کی آوازوں کے بیچ فجر نے یہ منظر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ نہیں ولی! اس کی چیخ ہوا میں گھل گئی۔ وہ جیسے اپنی جگہ جم چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جیسے رک گئی۔ گولیاں اب بھی چل رہی تھیں، ریت میں چنگاریاں اٹھ رہی تھیں، مگر اس کے لیے سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل بیان صدمہ تھا، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی کپکپائے۔ ولی! وہ پھر سے بڑبڑائی۔ ہمت اتنی بھی نہیں تھی کہ قدم بڑھا کر ریت پر بے جان پڑے شخص تک پہنچ پاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی رنگت سفید پڑ گئی اور ان آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا۔ ریون گروپ بھاگ رہا تھا، فائرنگ اب بھی جاری تھی۔ یہ رئیس سیکیورٹی کے ٹرینڈ لوگ تھے جو ولی کی قیادت میں آئے تھے، مگر وہ شخص… فجر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی اوٹ سے نکلتی، کوئی پیچھے سے آیا تھا، ایک سائے کی طرح، اور برق رفتاری سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کھینچا۔ اس کی ابھرنے والی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ کلب کی فضا میں سیکسوفون کی دھن اور دھوئیں کا راج تھا۔ مینار کی آنکھوں میں بے چینی کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ اس کا آدمی جسے اس نے ریون گروپ کا پتہ کرنے ڈیک 1 تک بھیجا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے نہیں۔ رئیس اسے تھامے ہوئے تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ رئیس کو پتہ چلے۔ اس کا یہاں ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مینار کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ کوئی تو گڑبڑ تھی، لیکن اسے اپنی ٹیم پہ بھروسہ تھا۔ جب تک اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، وہ یہاں سے ہلنا نہیں چاہتی تھی۔ کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ رئیس کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ یا کسی سے بھاگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ یہ چہرہ ہو بہو فجر جیسا تھا، مگر اس چہرے پر پختگی تھی۔ مینار کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ بھاگنا شکار کا کام ہے، میں شکاری ہوں، اور تم سمجھتی ہو کہ آج رات میں تمہارا شکار ہوں؟ اسے ہلکا سا لہراتے رئیس نے پوچھا۔ تم ہمیشہ سے تھے۔ وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے بولی۔ وہ نامحسوس انداز میں وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ رات ابھی باقی ہے، اور ہمارے پاس برسوں کی باتیں ہیں۔ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ضبط کیے اس کی گرفت میں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا مینار، اس نے آہستگی سے کہا۔ اتنا بڑا سیٹ اپ، یہ ساری محنت، کیا یہ سب صرف مجھے مارنے کے لیے ہے؟ ایک آدمی کے لیے اتنی نفرت؟ اس کے لہجے میں سالوں کی یک طرفہ محبت کی تلخی تھی۔ مینار ایک لمحے کو ٹٹکی۔ اسی لمحے موسیقی بدلی۔ ایک سست مدھر ٹینگو کی دھن ابھری۔ وہ پہلے اسے کھینچ کے ڈانس فلور کے ایک تاریک کونے میں لے آیا تھا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں رئیس اسے جان بوجھ کے لایا تھا۔ یہاں سے نہ تو مرکزی دروازہ نظر آتا تھا، نہ ہی لفٹ یا سیڑھیاں۔ اگر فجر اس کے سامنے سے بھی گزر جاتی، مینار اسے نہ دیکھ پاتی۔ وہ اس کی باہوں میں تھی، ایک ایسا رقص جو محبت کا نہیں جنگ کا تھا۔ مجھ سے مت لڑو، اس نے مینار کی جانب جھکتے ہوئے دلکش انداز میں سرگوشی کی۔ ہار جاؤ گی۔ اس کی سانسیں مینار کی گردن کو چھو گئیں، جبکہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنسی۔ وہ ہنسی ٹھنڈی اور بے رحم تھی۔ ہارنا؟ اس نے لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں ہارنا جانتی ہوں؟ وہ رقص کرتے ہوئے اس سے ذرا سا پیچھے ہٹی۔ تم کچھ دیکھنا چاہو گے رئیس؟ اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی۔ اس نے رئیس کی تھوڑی پر نظریں جما کے کہا اور پھر ایک ادا سے پیچھے ہوئی۔ رئیس اسے دیکھتا رہا۔ نیون لائٹس کے بیچ میں مینار نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھا۔ رئیس اسے دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا۔ کلک! ایک دھیمی میکانیکی آواز آئی۔ مینار اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ اکھاڑ چکی تھی۔ وہ ہاتھ جو کلائی سے نیچے تک تھا، اب اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ ایک مصنوعی، ہو بہو اصلی دکھنے والا ہاتھ۔ اس کا بایاں بازو اب صرف کلائی تک تھا۔ رئیس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مینار نے رئیس کے اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ مسکرائی، اس کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اور اپنے بائیں بازو کا آہنی سرا اس کے کندھوں پر جما دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے ہارنا سیکھا ہوگا؟ اس کی آواز میں اب صدیوں کا زہر تھا۔ میں افغانستان میں تھی، تمہاری وجہ سے۔
اس نے کہنا شروع کیا جبکہ آنکھیں رئیس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ جب مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا تھا جہاں مردہ لوگ تھے، سڑتے ہوئے جسم۔ رئیس کے ہاتھ پہلو میں گرے، وہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ تم جانتے ہو ان کے مردہ جسموں میں کیڑے رینگ رہے تھے؟ تمہیں احساس ہے مردوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے؟ مینار کی آواز کانپ نہیں رہی تھی، وہ پتھر کی طرح سخت تھی۔ میں زخمی تھی، میرا بایاں ہاتھ ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے بازو سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ لیتی۔ رئیس کی سماعت سائیں سائیں کر رہی تھی۔ میں کئی دن وہاں قید رہی، میرے پاس 2 آپشنز تھے رئیس۔ اس کی آواز اب کسی نوکیلے خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں وہیں مر جاتی یا جسم کا ایک حصہ مار کر بچ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک ابھری۔ میں نے وہاں پڑا زنگ آلود لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور گھنٹوں تک اپنی ہڈی اور گوشت کو رگڑتی رہی جب تک یہ الگ نہیں ہو گیا۔ رئیس کی آنکھوں میں ناقابل یقین دہشت تھی۔ مینار اس کے قریب جھکی، ان کے چہروں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ اب شاید تمہیں میری نفرت کا اندازہ ہو جائے رئیس اورنگزیب۔ اس کی آواز کلب کے شور میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ تم نے مجھے کس اندھیری دنیا میں دھکیلا تھا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور میں اس جہنم سے بھی گہری قبر سے رینگ رینگ کے نکل آئی ہوں صرف تمہارے لیے۔ وہ پیچھے ہٹی، اپنا مصنوعی ہاتھ اٹھایا اور اسے واپس اپنے بازو پہ نصب کیا۔ کلک۔ اور اب اس نے اپنی آستین ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میرا انتظار ختم ہونے کو ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اوماڑا کا ساحل فیشن گالا کی چمکتی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈ میں ماحول پرجوش تھا۔ فیشن شو اپنے عروج پر تھا، ایک ایسا لمحہ جس کا انتظار اس شام کے ہر مہمان کو تھا۔ اناؤنسر مراد کی آواز مائک پر گونجی جس میں پیشہ ورانہ جوش کے ساتھ ایک مخفی مسکراہٹ شامل تھی۔ خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ جس کے لیے ہم سب بے تاب تھے۔ کوئن گالا کا اختتام ایک ایسا شاہکار جو ڈیزائن اور سسپنس کا امتزاج ہے۔ میوزک نے اچانک ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ ہلکا، سست مگر دل کو جکڑ لینے والا ٹینگو اب ایک تیز، دھمکی آمیز الیکٹرانک بیٹ میں بدل چکا تھا۔ اسٹیج کی تمام تیز روشنیاں مدھم پڑ گئیں اور صرف مرکزی نیلا رنگ ابھرا جو کسی خفیہ مشن کی فضا پیدا کر رہا تھا۔ ساحل کی ریت پر بنائے گئے رن وے کے آخری سرے سے دھوئیں کے بادل چھٹے اور پھر وہ نمودار ہوئی۔ ماڈل کا ہر قدم ایک شاہکار تھا، اس کے چہرے پر سرد منجمد تاثرات تھے، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ حرکت میں آ گیا ہو، لیکن سب کی نظریں اس کے لباس پر تھیں۔ شیڈو کوئین یہ صرف ایک لباس نہیں، فجر کا سگنیچر شاہکار تھا۔ عنکبوت کی تھیم کا عروج۔ کاسٹیوم کا بنیادی ڈھانچہ سیاہ اور گہرے سرمئی ریشم کے جالوں سے بنا ہوا تھا۔ اس لباس پہ مکڑی کے جالے جیسی بُنت تھی جو باریک سفید کرسٹل سے سجی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شبنم کے قطرے سیاہ ریشم پہ جم گئے ہوں۔ کندھوں اور گردن کے گرد اونچے ڈرامائی کالر تھے جو کسی ملکہ کی ہیبت ظاہر کرتے تھے، لیکن سب سے نمایاں چیز وہ تھی جو ماڈل نے اپنے سر پہ سجا رکھی تھی۔ ہیٹ، ایک چوڑی کنارے والی اونچی سیاہ فلیٹ کی ہیٹ، پتہ نہیں فیلٹ کی ہیٹ ایسے لکھا ہوا ہے، جس پہ کوئی عام سجاوٹ نہیں تھی بلکہ چاندی کے رنگ کی ایک بڑی خوفناک مکڑی بنائی گئی تھی۔ اس کے 8 پاؤں مکڑی کے جالے کی طرح ہیٹ کے کنارے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اس کے جالے کا کچھ حصہ چہرے کے ماسک کا کام کر رہا تھا جو ماڈل کی آنکھوں کو چھپا رہا تھا۔ جب ماڈل آخری پوائنٹ پہ پہنچی اس نے دھیما مگر جان لیوا چکر لیا۔ مرکزی نیلی روشنی جب سفید کرسٹل کے جالے پر پڑی تو وہ ہزاروں چمکتی آنکھوں کا وہم پیدا کرنے لگا، ایسے جیسے مکڑی کا جال خود زندہ ہو کے چمک رہا ہو۔ ماڈل کے قدموں کی ٹھک ٹھک موسیقی کی بیٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ وہ لمحہ ساکت تھا۔ ساحل کی ہوا اس کے لمبے چمکدار لباس کو چھو کر سرسرا رہی تھی۔ مراد کی آواز دھیمی ہوئی، ایک گہری وارننگ کی طرح۔ عنکبوت کا جال بچھ چکا ہے اور آج رات کوئن کی حکمرانی ہوگی۔ ہوٹنگ کا ایک دیوانہ شور بلند ہوا جیسے عوام کو یہ خوفناک خوبصورتی پسند آئی ہو۔ ایک مضبوط بازو نے فجر کی کمر کو جکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ اس کی ابھرنے والی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ایک پل کو وہ دشمن کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ سوچ بھی نہیں پائی۔
اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی، اس کے بازوؤں میں مچلتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ اس شخص نے اسے کھینچ کر 2 بڑی گاڑیوں کے درمیان گھنے اندھیرے میں گرا لیا۔ وہ اب بھی چیخنا چاہتی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس گرفت میں بے بس تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں گولیوں کے شور کو چیرتی ہوئی ایک سرگوشی ٹکرائی۔ ریلیکس فجر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فضا ساکت ہو گئی۔ یہ آواز، یہ خوشبو، فجر کا تڑپتا ہوا وجود ایک دم بے جان پڑ گیا۔ اس نے جدوجہد روک دی۔ ولی نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ فجر نے پلٹ کر آنکھیں پاڑ کے اسے دیکھا۔ وہ نسبتاً زیادہ اندھیرے میں تھے۔ ولی نے تیزی سے اپنے چہرے کا ماسک نیچے کیا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں جو اس اندھیرے میں بھی اس کے لیے چمک رہی تھیں۔ وہ زندہ تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ ابھی تک اس منظر کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو اس نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی حقیقت نے اس کے وجود میں سرایت کی، وہ تڑپ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ کوئی عام گلے ملنا نہیں تھا، یہ موت کے منہ سے واپسی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا جو اس کے مینار بنے چہرے کے میک اپ کو تباہ کر رہا تھا۔ اس کے ناخن ولی کی جیکٹ میں گڑ گئے تھے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ واقعی یہاں تھا۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے فجر کی پیٹھ مسلتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا، حالانکہ گولیوں کی آوازیں اب بھی قریب تھیں۔ میں نے دیکھا، میں نے تمہیں، وہ گولیاں، اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ ولی، میں نے سوچا میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا۔ میں یہ جنگ ہار جاتی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی، مگر تمہیں نہیں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی دہشت بیان کر رہی تھی۔ ولی نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے پونچھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون اور محبت تھی۔ فجر، میری طرف دیکھو۔ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے کہا تھا نا، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے فجر کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دبایا۔ وہ مینار کا آدمی تھا جو میری پوزیشن پہ آ گیا تھا۔ ایک اور گولی ان کے قریب گاڑی سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً فجر کو نیچے جھکایا۔ وقت کم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مینار کی ٹیم کے باقی لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب بھی تمہیں ملکہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میرے پیچھے رہنا، سر جھکا کر۔ وہ اسے 2 گاڑیوں کی اوٹ سے گزارتا ریت پر بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا، جو کچھ فاصلے پر اندھیرے میں چھپی کھڑی تھی۔ فائرنگ اب بھی جاری تھی۔ میسم کی سیکیورٹی ٹیم، جو حملہ آور تھے، اب ریون گروپ کے باقی ماندہ افراد اور مینار کی ٹیم کو ٹھکانے لگا رہی تھی۔ ولی نے دروازہ کھول کے فجر کو اندر بٹھایا، خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ گاڑی کا انجن گرج اٹھا۔ سارا مال وہیں رہ گیا تھا، پیسے بھی اور ڈرگز بھی۔ اس گاڑی پر اب میسم کے لوگوں کا قبضہ تھا، اس کا کام یہیں تک تھا۔ اس نے گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا، ریت اڑاتا ہوا اسے موڑا اور ساحل سے واپس کوئن ڈیک کی سڑک کی طرف بگا لے گیا۔ فجر اب بھی کانپ رہی تھی، اس کی نظریں بے یقینی سے ولی کے پروفائل پہ جمی تھیں، جو اب پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بچ گئے تھے، وہ جیت گئے تھے، مگر فجر کے لیے جیت صرف اتنی تھی کہ اس کا ولی اس کے پاس تھا۔ گولیوں کا شور اب تھم رہا تھا۔ دور سے پولیس کے سائرن کی آوازیں ہوا میں گھلنے لگی تھیں۔ مینار کے 2 آدمی جو اس افراتفری میں بچ کر ایک کنٹینر کے پیچھے گاڑی میں چھپ گئے تھے، انہوں نے فجر کو ولی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ ملکہ، ایک تیزی سے دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگا، یہ سوچ کر کہ ملکہ کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ دوسرے نے اسے بازو سے پکڑ کے سختی سے پیچھے کھینچا۔ وہ ملکہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں سرد سی حقیقت تھی۔ کیا مطلب؟ جس طرح اس نے اس آدمی کو تھاما تھا، وہ خوف زدہ تھی۔ ملکہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتی۔ وہ تقریباً سمجھ چکا تھا کہ جو اس وقت جا رہی تھی وہ ان کی ملکہ نہیں، کوئی بہروپیہ تھی۔ تو پھر ملکہ کہاں ہے؟ شاید کوئن ڈیک، جہاں ہم انہیں چھوڑ کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور کوئن ڈیک کی طرف موڑی۔ پیچھے میسم کی سیکیورٹی ٹیم کی چند گولیاں چلیں، لیکن وہ بچ نکلے۔ میسم کی سیکیورٹی ٹیموں نے بھی وہاں سے فرار دیکھا۔ سائرن قریب آ رہے تھے۔ سارا مال وہیں رہ گیا، پیسے اور ڈرگز جو اب پولیس کے ہاتھ لگنے والا تھا۔ 5 سے 7 منٹ کا کھیل بھی نہیں تھا، مگر اس کھیل میں مینار معراج کافی کچھ ہار چکی تھی۔ ولی کا رخ بھی کوئن ڈیک کی طرف تھا۔ فجر ابھی تک صدمے سے نکل نہیں پائی تھی، مگر اس کا ہاتھ تھامے وہ پرسکون ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں رئیس کو بھی وہاں سے نکالنا تھا، جبکہ کلب میں سیکسوفون کی دھیمی دھن کافی دیر سے ٹینگو کی تیز تھاپ میں بدل چکی تھی۔
رئیس مینار کے کٹے ہوئے ہاتھ کی حقیقت جان کر ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھا۔ وہ لفظ جو اس نے کہے تھے، وہ زنگ آلود لوہا، وہ مردہ جسم، یہ سب اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو نفرت کی آگ میں جل کر کندن نہیں، زہر بن چکی تھی، جبکہ مینار اب اس کی آنکھوں میں تیرتی دہشت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے کس اندھیری دنیا میں، اس سے پہلے کہ مینار اسے چھوڑتی یا اپنا آخری وار کرتی، کوئی اور ان کے مقابل آیا۔ ایک جوڑا، رقص کرتے جوڑوں کے بیچ سے نکل کر وہ ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ رئیس کے ساتھ ساتھ مینار بھی چٹک گئی۔ اس کے سامنے وہ خود کھڑی تھی، مٹا مٹا سا کاجل جو آنسوؤں سے بہہ چکا تھا، سیاہ گھنگریالے بال جو افراتفری میں بکھر گئے تھے، اور وہی سیاہ آف شولڈر ڈریس۔ وہ فجر تھی جو اس وقت اس کے روپ میں تھی۔ مینار کو چند ملی سیکنڈ لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا۔ وہ کلب میں رکی رہی اور یہ لڑکی مینار بن کر ڈیل پر چلی گئی۔ اب تک سب ختم ہو چکا ہوگا، مگر وہ مینار تھی، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنا جانتی تھی۔ وہ پرسکون رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ کسی قسم کا رد عمل دے کر وہ خود کو کمزور دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ فجر نے ولی کے کندھے پہ ہاتھ جماتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح پیغام تھا، نقصان کا بدلہ نقصان۔ اس کھیل میں اسے مینار نے گھسیٹا تھا اور آج اتنی بڑی شکست سے دو چار کر کے اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ رئیس نے ان دونوں کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ اس کے کندھے سے سارا بوجھ ہٹ گیا۔ اس کے مہرے چال چل آئے تھے۔ ٹینگو کی موسیقی بلند ہوئی۔ دو جوڑوں کو فلور پر اس طرح کھڑے دیکھ کر مزید جوڑے ان کے قریب آ کے رقص کرنے لگے۔ کلب کا شور، کہکہے اور موسیقی ان چار جوڑوں کے درمیان قائم خاموش طوفان کو چھپا رہے تھے۔ کلب کے ڈانس فلور پہ روشنیوں کی نیلی اور سنہری عکس میں چار وجود ایک خاموش جنگ کے مرکز میں کھڑے تھے۔ مینار نے فجر کو دیکھا، پھر ولی کو، اور آخر میں اس شخص کو جس نے اسے یہاں روکا تھا، رئیس۔ اس کے وجود میں سرد غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے رئیس کی گرفت سے نکلنے کے لیے اپنا بازو، مصنوعی ہاتھ والا، جھٹکنا چاہا، مگر رئیس نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو مینار کے کندھے پر مجمد تھا، اس کی کمر پر جماتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ مینار کا وجود اس کے سینے سے آ لگا۔ رئیس کا بازو اس کی کمر کے گرد فولاد کی طرح سخت ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز موسیقی کے شور میں ایک گھٹی ہوئی دھاڑ تھی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ مینار کے چہرے کی وہ معصومیت، وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو اس نے رئیس کو الجھانے کے لیے سجا رکھی تھی، ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک بھیانک برفیلے سرد پن نے لے لی۔ اس کے ہونٹ بھنج گئے اور اس کی آنکھیں جو فجر سے مشابہت رکھتی تھیں، اب صرف نفرت اگل رہی تھیں۔ اس نے مجبوراً رقص میں رئیس کا ساتھ دیا۔ یہ رقص نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم کوئی چھوٹا موٹا کھیل کھیل کے مجھے ہرا دو گے؟ مینار نے گرراتے ہوئے کہا جب رئیس نے اسے ایک تیز چکر سپن دیا۔ کھیل تو تم نے شروع کیا تھا مینار، رئیس نے اسے واپس کھینچتے ہوئے کہا۔ تم نے میری کمزوری کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے فجر پہ پڑیں، مگر تم بھول گئیں، مکڑی کے جال میں اکثر شکاری خود پھنس جاتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، بادشاہ کی مسکراہٹ۔ چند قدموں کے فاصلے پر فجر کا وجود ابھی تک ساحل پر ہوئے واقعے کے خوف کے زیر اثر تھا۔ اگر اسے گولی بھی لگ جاتی تو وہ اتنا نہ ڈرتی جتنا وہ اس منظر سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس کا مٹا ہوا کاجل اور بکھرے بال اس افراتفری کی گواہی دے رہے تھے جس سے وہ گزری تھی، مگر اس کی نظریں مینار پہ جمی تھیں۔ ولی نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ فجر کی کمر پر ایک حفاظتی حصار کی طرح تھا، اور اس کا چہرہ اس کے بالوں کے قریب تھا۔ وہ اسے صرف رقص نہیں کرا رہا تھا، وہ اسے سہارا دے رہا تھا، اسے طاقت دے رہا تھا۔ یہ اسے پرسکون کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تھا۔ وہ اس کی پریشانی ایسے ہی زائل کرتا تھا۔ غور سے دیکھو فجر، اس نے فجر کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں فجر کی ٹھنڈی پڑتی جلد سے ٹکرائیں۔ یہ اس کے انجام کا آغاز ہے جس سے تم ڈرتی تھیں۔ فجر نے لرزتے ہوئے سانس بھری۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، فی الوقت وہ ہار چکی ہیں، ولی نے مضبوطی سے کہا۔ اس نے رقص کے دوران فجر کو اپنی طرف گھمایا تاکہ اس کی پشت مینار کی طرف ہو جائے۔ اب انہیں مت دیکھو، مجھے دیکھو۔ فجر نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں مرکوز کیں۔ تم نے انہیں ہرایا ہے، اس نے فجر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج رات تم مینار تھیں اور وہ صرف ایک سایہ۔ اپنی جیت کو محسوس کرو فجر، تم نے یہ کر دکھایا۔ وہ اس کی جیت پر خوش تھا۔
دوسری جانب کھڑی مینار کی نظریں فجر اور ولی پر تھیں۔ وہ صرف ایک چہرہ ہے، تم نے اسے میرا چہرہ دیا، اس نے استہزائیہ کہا۔ نہیں مینار، رئیس نے اسے رقص میں جھکایا، بریکٹ ڈپ، اور اسے مجبور کیا کہ وہ صرف اسے دیکھے۔ وہ چہرہ اس کا تھا، تم نے اس سے چرایا تھا۔ وہ مسکرایا، ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم نے اسے کمزور سمجھا، تم نے سوچا وہ صرف چارہ ہے، تم بھول گئیں کہ وہ بھی ایک عنکبوت ہے۔ مینار کی گردن کی نسیں واضح ہوئیں، ڈپ انداز وہ اور اس پر آدھا جھکا ہوا رئیس، منظر اس سے پہلے کبھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ فجر نے پوچھا۔ دیکھنے دو۔ ولی نے اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما۔ آج رات کے بعد وہ صرف دیکھ ہی سکیں گی۔ وہ چاروں افراد ڈانس فلور کے مرکز میں موجود تھے، موسیقی اپنے عروج پر تھی۔ رئیس اور مینار کا رقص ایک جنگ تھا، غصہ، نفرت اور ماضی کا ٹکراؤ۔ ولی اور فجر کا رقص ایک عہد تھا، حفاظت، فتح اور مستقبل کا آغاز۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.